अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो स्पॉटलाइट लेकर। आज का शो सारे दिन की जो सियासी डेवलपमेंट्स थी उनके पेश नज़र हमने तरतीब दिया है। आज भी लाहौर में पुलिस और दीगर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ थी उन्होंने ज़मान पार्क के गिर्द ऑपरेशन जारी रखा। बज़ाहिर ये लगता था जो कल से कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना मकसूद है, लेकिन एंड ऑफ द डे आज जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक तो गिरफ़्तारी नहीं हो पाई थी। और अहले पाकिस्तान और पाकिस्तानी जहाँ जहाँ रहते हैं उनकी नज़रें अदालतों के गिर्द घूमती रहीं। एक मामला लाहौर हाई कोर्ट में चलता रहा और अब से चंद घंटे पहले लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कल सुबह यानी जुमेरात की सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन को रोकने का हुक्म दे दिया गया। ये क्यों हुआ, इसकी कानूनी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा शाम के वक्त आज सारे दिन सुना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मामले को सुना, ख़ास तौर पर उस पिटिशन को सुना जिसमें अपील की गई थी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सेशन कोर्ट के वारंट गिरफ़्तारी हैं उनको मनसूख कर दिया जाए। लेकिन जब एक फ़ैसला महफूज हुआ और उस फ़ैसले को महफूज करने के बाद पहले मुख्तसर फ़ैसला आया और उसके बाद उसके तफसीली 8 सफ़ात का फ़ैसला आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि कल जो मुतल्लिका सेशन कोर्ट है वहाँ पर जाएँ, ट्रायल कोर्ट में जाए और ट्रायल कोर्ट में जाके अपना मौक़िफ़ पेश करें, अपना बैन-अल्फ़ी पेश करें। लेकिन साथ साथ जो तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ उसमें उन्होंने वारंट को भी बिल्कुल लीगल करार दिया और साथ ये भी कहा कि रियासती इदारों का एहतराम लाजिम है और रियासती अदारे अगर कोई कार्रवाई करें तो उस कार्रवाई पर अमल दरामद भी होना चाहिए। इसके अलावा साथ साथ इसके जो सियासी इम्प्लिकेशंस हैं इस मामले के, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को देखती है, दीगर सियासी जमातें किस तरह देखते हैं, आम लोग किस तरह से देखते हैं, इन सब मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ पैनल मौजूद है। मेहमानों का लाल चंद महली साहब मौजूद हैं, ज्वाइन किया हमें स्काइप पर और ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, फॉर्मर MNA हैं। सर आपका शुक्रिया, वेलकम, आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे जनाब खलील ताहर सिंधु साहब, जो कि फॉर्मर मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, चीफ विप भी थे पंजाब असम्बली में और मुस्लिम लीग नून के मुतहर्रिक और बड़े हर वक्त जो है ख़बरों में इन रहते हैं। ताहिर साहब आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान राजा नज़ीर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और कानूनी मामलात पर अक्सर TV चैनल्स में आकर अपना नुक्ता नज़र बयान करते रहते हैं। शुरू करते हैं लाल चंद मली साहब। मली साहब, इमरान खान साहब को एक ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट का एक वारंट था, उसकी तकमील के लिए और उसकी तामील करते हुए गिरफ़्तार करके पेश करना मकसूद था पुलिस के सामने और पुलिस गई, लेकिन 2 दिन जो है वहाँ कारकुन जो हैं वो मज़ाहमत करते रहे। आज एक ऑडियो लीक हुई जिसमें यास्मीन राशिद साहबा सदर पाकिस्तान को कह रही हैं कि हमारे कारकुन जो हैं पेट्रोल बमों से हमला कर रहे हैं पुलिस पर, पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी गई और पुलिस के जो अफसरान थे, एहलकार थे, जो कि एक रियासती इदारे, एक अदालत के अहकामात की तामील के लिए गए थे, उन पर हमले हुए। इमरान खान साहब कानून के बहुत जो है अलमबरदार हैं, कानून को बराबर देखना चाहते हैं सबके लिए, और वो एडवोकेट रहे हैं बड़े सालों से कि कानून सबके लिए बराबर हो, अगर सबके लिए बराबर ना हो तो फिर वो जो है मुल्क आगे नहीं बढ़ता। तो फिर उन्होंने तामील क्यों नहीं की, गिरफ़्तारी क्यों नहीं दी, पेश क्यों नहीं हुए और उनके पार्टी के लोगों के हुक्म पर फिर पुलिस पर हमले क्यों हुए, इसकी क्या वजह है सर? तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बात की है इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं। सबसे पहले तो जो पुलिस गई है और जो जिस वारंट की बात आप कर रहे हैं, सबसे पहले से आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उन पे कोई 82 केसेस है, 82, और सिर्फ एक में नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए। उसके लिए भी हम कोर्ट में गए। आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब बैठे हुए हैं, राजा साहब, ये आपको पता है कि ये रूटीन की कार्रवाई होती है। आप बता दें कि पाकिस्तान की तारीख में कब इस तरह से कोई नॉन-एबल वारंट सर्व करने के लिए सिर्फ आप पुलिस ले गए हों, रेंजर्स ले गए हों और जो है आपने एक ट्रक के करीब जो है आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल कर दिया हो, आपने लोगों को जख्मी किया हो, आपने पूरा एक इलाका जंग बनाया दिया हो, आप इंटरनेशनल जो है मीडिया की जीनत बन गए हो, पाकिस्तान का एक मनफी जो है आप
पोस्टर आपने पेश किया हो, तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ, ये एक रूटीन की कार्रवाई थी। और सिर्फ मुझ पे भी नॉन अवेलेबल वारंट्स कभी आए होंगे, उसमें सिर्फ एक वो कोर्ट का बंदा आता है, वो वारंट सिग्नेचर करवाता है, गारंटी लेता है, एफिडेविट लेता है, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा था इसके पीछे जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, इसकी मालाफाइड इंटेंशन थी, इसी बदमाशी थी। लेकिन लालचंद साहब एक कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, हुकूमत का ऑर्डर नहीं है। सेशन कोर्ट ने एक वारंट जारी किया और उसकी तामील के लिए गए ना सर। आप कह रहे हैं कि हुकूमत की बदमाशी है, ये ऑर्डर था कोर्ट का, सेशन कोर्ट का, जिसको आज हाई कोर्ट ने वैलिड करार दिया सर। मैंने ये आप तारिक साहब मेरी एक गुजारिश सुने, ये वकील आपके साथ बैठे हुए हैं ना, ये रूटीन की कार्रवाई है। मुझे बताए ना, ये पाकिस्तान की तारीख में कोई पहला वारंट इशू हुआ है जिसके लिए जो पाकिस्तान की जो है कई अजला की पुलिस और रेंजर्स सिर्फ सर्व करवाने चली गई है? इस तरह नहीं है। इसमें मैं कह रहा हूं, यह हुकूमत जो चाहती है वो ये है कि किसी तरह इमरान खान को इस इलेक्शन जो होने जा रहे हैं इस पे प्रोसेस से चले। अब तो चले, ये नोटिस था, इन 144 2 दिन क्यों लगाया, जबकि पंजाब में और लाहौर में सारी जो एक्टिविटीज हो रही थी, वहां ईरानी सर्कस तो चल रहा था, लेकिन इमरान खान पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता था। बेसिकली ये गवर्नमेंट ने एक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि पुलिस ने गलत किया आपके ख्याल में, तो लिहाजा आगे से जो कारकुन ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, हमले करके ठीक किया उन्होंने। मैं नहीं कह रहा हूं, फिर मौक़िफ़ देना अपना कि आपके ख्याल में पेट्रोल बमों से हमला करना ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं, ना हमारे किसी कारकुन ने हमला किया। आप अब आज यास्मीन राशिद साहबा का लालचंद साहब अर्ज सुन लेना, लालचंद साहब अर्ज सुन लें। यास्मीन राशिद साहबा ने आज उनकी ऑडियो लीक आई है, उन्होंने कहा सदर साहब से कि हमारे कारकुन पेट्रोल बमों से हमला कर रहे हैं। ये आपकी पंजाब की सदर हैं। तारिक साहब, मैं आपको बहुत सीनियर जर्नलिस्ट समझता हूं और आप हैं भी। सर, इसमें मेरा कसूर हो गया कि मैं सीनियर हूं। आप सोच सुनने तो सही ना, आप जवाब देना अपनी बात का सर। आपने उस ऑडियो को सुन भी लिया, उसको कंफर्म भी आप नेशनल मीडिया के आपके चैनल के थ्रू कर रहे हैं कि वो ऑडियो मुबैना भी नहीं कह रहे आप उसको ना, ऐसा तो ना करें कम से कम। वो ऑडियो जो है, एक तो नंबर 1 जो है उसको जो नहीं मानते हम कि हमारी कोई किसी की ऑडियो है, ये वैसे मैंने आगे बढ़ना है, मैंने लालचंद साहब आगे बढ़ना है सर, बाकी लोगों को मौका दे लेना, बाकी लोगों को मौका दे लेना। जी, सवाल ये होना चाहिए था कि पाकिस्तान की फौज के सुप्रीम कमांडर की ऑडियो लीक हुई है, उसमें तो पाकिस्तान की एजेंसीज को हिल जाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा बात करें ना सर, बाकी लोगों को मौका दे दें। लेकिन वैसे आपकी इत्तला के लिए यास्मीन राशिद साहबा बहुत से टीवी चैनल पे आई हैं, उन्होंने कहा है कि ये मेरी ऑडियो है, मैंने बात की है। अच्छा, ज़रा तार साहब आप बताइएगा कि 24 घंटे गुजर गए और 24 घंटे में वहाँ पुलिस आई, रेंजर्स आई और इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अगर तो पहले तो बताइएगा गिरफ्तार करना इस तरह से मुनासिब था? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक रूटीन की कार्रवाई थी, उस रूटीन की कार्रवाई के लिए इतनी बड़ी फोर्स लगाना क्या, उसकी क्या दुख बनती थी? फिर जब चले गए थे तो 24 घंटे वो गिरफ्तार नहीं कर सके, तो ये नाकामी किसकी है? फेडरल गवर्नमेंट की नाकामी है, निगरान हुकूमत की नाकामी है, आप लोग की नाकामी है, जो कि आपका नाम आ रहा है कि आपकी हुकूमत जो है, आपकी पार्टी जो है, उसकी ख्वाहिश है कि ये काम हो? तो ज़रा बताइएगा नाकाम कौन हुआ इसमें? साहब बहुत शुक्रिया। नाकाम एक बदहवास शख्स हुआ है जो फितना फैला रहा है पूरे मुल्क में। जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपके साथ नज़ीर साहब बैठे हैं, इनसे पूछें कि आर्टिकल 127 क्या कहता है कि अगर कोई इस तरह से हालात हो जाएं तो पुलिस के पास क्या अख्तियारात होते हैं। इवन दे कैन, इंतहाई जो कदम है वो भी उठा सकते हैं, वो भी उन्होंने नहीं उठाया। 128 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो रेंजर्स को तलब कर सकते हैं। मैं भी एक छोटा सा वकील हूँ, अदना सा, सुप्रीम कोर्ट का, और एक ऐसा शख्स जो भाषण देता है कि पूरे दुनिया में मैं मगरब को जानता हूँ, UK को जानता हूँ, कानून ये होता है, कानून ये होता है, और ख़ुद इतना उसने झूठ बोला कल इंटरनेशनल मीडिया से। होपफुली कि मेरे मोहतरम सीनियर लॉयर इस बात को तस्दीक करेंगे कि कह रहा है जी जब हमने अंडरटेकिंग दे दी है, और दूसरे नंबर पे कह रहा है मेरी हिफाजती ज़मानत हुई है। अगर उसकी हिफाजती ज़मानत हुई है तो फिर अंडरटेकिंग देने की ज़रूरत क्या थी, जो आज इन्होंने हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में भी पेश की है। तो थोड़ा सा लीगली, लालचंद मेरा भाई है, उनको नहीं पता, उन्होंने ज़ाहिर है डिफेंड करना है पार्टी को। मैं यहाँ पे निगरान गवर्नमेंट को ऑफेंड नहीं करूँगा, लेकिन उनको पता था कि आगे से। और फिर यास्मीन राशिद साहबा ने, अभी मैं रिसेंटली डिफरेंट एक और चैनल पे था, उन्होंने खुद तस्लीम की है कि आशा को भी मैंने फ़ोन किया कि बंदे लेके आए, या जो नहीं लेके आएगा उनको टिकट नहीं मिलेगी। फिर प्रेसिडेंट साहब से कहा कि कुछ पुलिस के लोग मर जाएंगे और हमारे लोगों ने बम चला दिए हैं, दूसरे जो हैं पेट्रोल बम, और उनके पास दूसरे बम भी हैं, और ये लोग लाहौर के नहीं हैं। मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूँ चो साहब,
ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کا شہر ہے، لاہور بھی پاکستان کا شہر ہے، باقی لوگ بھی ہیں، کسی ایک شہر کے لوگ کا کسی بری بات تو نہیں ہے سر اس میں؟ نہیں، میں بتاتا ہوں، میں وہ بھی بتاتا ہوں. گلگت بلتستان کے لوگ آئے ہیں اپنے چیف منسٹر کو پروٹوکول دینے کے لیے. جب گلگت بلتستان کا جو ایک عام کانسٹیبل ہے وہ ڈی آئی جی اسلام آباد پر، ہمارا شرازی پر جو ہماری زخمی ہے ابھی ایس پی، اور اس کے علاوہ زاہد مربت صاحب ڈی پی او پر گنے تان لیں گے. میں طاہر صاحب چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان یہ تعلیم دے رہے ہیں. جی ٹھیک، میں چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب کو انوالو کر لیں تاکہ ایک ہمارا پہلا جو سیگمنٹ ہے وائنڈ اپ ہو جائے. راجہ صاحب آپ ان سے پوچھیں. جی اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا آیا، اس نے کہا کہ وارنٹ ٹھیک ہے، کارروائی ٹھیک ہے، کارروائی جا کے وہ تعمیل ہونی چاہیے تھی، اور سیشن کورٹ کو انہوں نے ریکمینڈ کر دیا. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا، کل صبح 10 بجے تک جو ہے آپریشن روک دیا. دو باتیں بتائیے گا، ایک معاملہ جو کہ میٹر اسلام آباد کی ایک سیشن کورٹ کا تھا، اس پہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا قانونی طور پہ کیا پوزیشن ہے؟ دوسرا، اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ کل صبح 10 بجے کے بعد آپریشن پھر شروع ہو سکتا ہے جو کہ روکا 10 بجے تک ہے، تو کیا پوزیشن کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قانون کے ایک طالب علم کے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی قانونی پوزیشن خراب کر رہے ہیں. وہ ڈے بائی ڈے جو بھی سٹیپس لے رہے ہیں اس میں اپنی ان کی قانونی پوزیشن خراب ہو رہی ہے. ٹھیک نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرے خیال میں وہ ایڈوائز کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں. میں جتنا میرا خیال ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اسے پولیٹیکل اینگل سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ہمارے سینئر دوست ہیں لال چند صاحب نے، انہوں نے بات کی، دیکھیں وارنٹس دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وارنٹ ہوتا ہے بیلیبل، ایک ہوتا ہے نان بیلیبل. وہ جس کی تمہید انہوں نے بتائی ہے کہ وہاں پہ ایک روٹین کی کارروائی ہوتی ہے، اس میں انڈرٹیکنگ دی جاتی ہے، اور انڈرٹیکنگ کے بعد جو ہے وہ پھر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر کورٹ کو رپورٹ کی جاتی ہے. یہ وہ وارنٹ ہوتا ہے جو بیلیبل وارنٹ ہوتا ہے. اور جب بیلیبل وارنٹ نہیں ہے، نان بیلیبل وارنٹ ہے، تو وہ ڈائریکٹ اریسٹ کرنے کی ڈائریکشن ہے کورٹ کی طرف سے. لیکن اریسٹ کر کے پیش کرنا ہوتا ہے، یہ پیش کے لیے ہوتا ہے. جی بالکل، پیش کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ آپ کو مجرم ٹھہر کے ہیں. یہ پابندی نہیں کر سکتے کہ آج اتنے دن پہلے کیوں آ گئے یا اتنے دن بعد کیوں آ گئے. یہ ایٹ دی مومنٹ کورٹ ڈائریکشن پاس کرتی ہے تو اس کے بعد کسی وقت بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کورٹ کی ڈائریکشنز پہ ہو رہا ہے، اور کورٹ کی ڈائریکشنز کو جو کمپلائی نہیں کریں گے تو اپنی قانونی پوزیشن کو خراب کریں گے. جہاں تک آپ نے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی بات کی، آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو یہاں پہ جورسڈکشن حاصل ہے کہ وہ یہاں کے وارنٹ کو جو اسلام آباد جورسڈکشن کے اندر ایڈوائز کر سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، ان پہ کوئی بھی ڈائریکشن پاس کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل بھی ایک ڈائریکشن پاس کی تھی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس کو کمپلائی نہیں کیا گیا. آج اسی وجہ سے، کیونکہ عمران خان آج جب ریلیف لینے کے لیے آئے تو وہ کلین ہینڈ نہیں تھے. انہوں نے اس سے پہلے والی جو ڈائریکشن تھی اس کو کمپلائی نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کی پٹیشن کو ڈسپوز آف کیا اور ٹرائل کورٹ میں ڈائریکشن دی کہ وہاں پہ پیش کہ اگر کوئی فیصلہ، کوئی کورٹ، آنریبل کورٹ جس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اپنی جورسڈکشن سے باہر جو ہے کوئی فیصلہ دے دے تو پھر کون سا فیصلہ ویلڈ ہوتا ہے، کون سا فیصلہ آپریٹو ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ آل دو کہ وہاں پہ جو تشدد ہو رہا ہے ان کے میٹرز کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وارنٹ کے حوالے سے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کو میرے نالج کے مطابق ان کو یہ جورسڈکشن حاصل نہیں ہے. وارنٹ کو سسپینڈ کرنا، اس کے حوالے سے کوئی بھی ڈائریکشن پاس کرنا، وہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے اور اختیار ہے. اچھا یہ بتائیے گا کل پھر صبح کیا ہوگا؟ ایک طرف 10 بجے کا ٹائم دیا کورٹ نے کہ آپریشن 10 بجے تک نہیں ہوگا، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا پھر یہاں ٹرائل کورٹ میں معاملہ آئے گا، یہاں ٹرائل کورٹ جو ہے کیا کر سکتی، کیا آپشن اس کے سامنے ہوں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ چونکہ وہاں پہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ ہم یہاں پہ انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ ہم ٹرائل کورٹ کے اندر جانا چاہتے ہیں، تو اس انڈرٹیکنگ کی بیس پہ اس آپریشن کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے روکا ہے. اب صبح یہ ہوگا کہ صبح پہلی بات ہے کہ آنریبل کورٹ وہاں سے اسے پروٹیکٹیو بیل کے طور پہ دیکھیں نا، اس پٹیشن کو کنورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یا یہ بھی ڈائریکشن آ سکتی ہے کہ آپ پروٹیکٹیو بیل اس حوالے سے فائل کریں تو آپ کو وہاں پہنچنے تک یا کچھ وقت تک کے لیے آپ کو پروٹیکٹ کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی اریسٹ نہیں کرے گا، آپ جا کے وہاں پہ سرنڈر کریں اور باقی، لیکن سرنڈر کرنا پڑے گا. اس میں اور کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس، اور جو وہ اس سرنڈر سے بچیں گے
ان کی قانونی پوزیشن خراب ہوگی. اور یہ ایک جو بات کی جاتی ہے نا کہ اس کے پیچھے الٹیریئر موٹیو ہے, اس کے پیچھے میلا فائڈی ہے, تو کورٹ کی ڈائریکشن کے پیچھے ایسی کوئی بات نہیں مانی جاتی. ڈائریکشن ہے جی, سیشن کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ سامنے آ گیا. ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد اپنے جو مہمان ہیں لال چند صاحب ہیں, طاہر خلیل سندھو صاحب ہیں اور راجہ صاحب رضی صاحب ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. کے لال چند صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. دو باتیں آپ سے پوچھنی. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کے وکلاء ہمیشہ کہتے ہیں عدالتوں میں جا کے جی کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, ان کی سیکورٹی انشور ہونی چاہیے, لہٰذا اس لیے یا تو سیکورٹی انشور کر دی جائیے یا پھر ان کو جو ہے وہ زوم کے لیے لے لیں, آن لائن لے لیں, ویڈیو کے لیے لے لیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے تو وہ لاہور میں زمان پارک سے لے کر داتا دربار تک کتنی بڑی ریلی لے کے چلے جاتے ہیں اور کئی گھنٹے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, تب ان کی سیکورٹی کو کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزوں کو, قانونی چیزوں کو بھی اپنی چوائسز کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خاص لوگ ہو, باقی لوگ جو ہے عدالتوں میں آئیں لیکن ان کو جو ہے وہ ویڈیو کے ذریعے لے لیا جائے. تو وہ کیوں تقاضا کرتے ہیں اس طرح کے خاص ٹریٹمنٹ کا اپنے ساتھ؟ جی دیکھیں, میں ایک راجہ صاحب کی تصحیح کرنا چاہوں گا. میں نے یہ کہا کہ نان اویلیبل وارنٹس پاکستان کی مختلف کورٹوں سے ہزاروں کے تعداد میں ہر ماہ ایشو ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی کارروائی, فورس کا استعمال پاکستان کی تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. اور نہ ہی وہ ملک سے بھاگ رہے تھے جیسے باقی نواز شریف بھاگے ہوئے ہیں, وہ اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, مفرور ہیں, واپس نہیں آ رہے ہیں, تو ان کے خلاف لال چند صاحب ریکارڈ درست کرتا چلو ساتھ ساتھ سن لینا سر, آپ بات کر لیں سر. دیکھیے بات کرتے رہے, لیکن مجھے بھی آپ عمران خان کی بات کریں. نہیں سر, طاہر صاحب آپ نہ بولیں بیچ میں, اپنی باری بولیں. سر لال چند صاحب, آپ کی کابینہ جس کی صدارت عمران خان صاحب کر رہے تھے نا, اس کابینہ نے نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت دی تھی. آپ اپنی بات کریں سر, آگے چلیں. اچھا, یہی جو وارنٹ ہے یہ رانا ثناء اللہ کے بھی جاری ہوئے ہیں. یہ ایک ہی ملک ہے نا, تو اسی طرح سے پکڑ کے رانا ثناء اللہ کے بھی بند کر دیں کہ وہ بھی کورٹ میں ہو. اب آپ نے جو بات کی کہ سیکورٹی کی, دیکھیں ایک بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ جس شخص نے عمران خان پہ حملہ کیا, اس پہ فائرنگ کی, ان کو زخمی کیا, اس شخص جو ملزم ہے اس کی جو سنوائی ہوتی ہے, ہیئرنگ ہوتی ہے, وہ ویڈیو لنک کے تھرو ہوتی ہے. عمران خان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ہر صورت میں وہ فزیکلی کورٹس میں اپیئر ہوں. لاہور ہائی کورٹ کے احکامات ہیں, مختلف کورٹ کے احکامات ہیں کہ عمران خان کو سیکورٹی دی جائے, لیکن موجودہ حکومت جس پہ الزام ہمارا ہے ہی اس حکومت پہ, تو وہ سیکورٹی ہمیں کہاں سے دے گی؟ آپ اس کے باوجود بھی عمران خان نے ہمیشہ سرنگون کیا ہے عدالتوں کے سامنے. آپ کو یاد ہوگا وہ ہمارے ایک میجسٹریٹ ہے زیبا صاحبہ, جب انہوں نے کنٹیمپٹ کا نوٹس لیا تو وہ خود کورٹ میں چل کے گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں. وہ خود نہیں بھی تھے تو ان کے کلرک سے بھی بیٹھ کے انہوں نے معافی مانگی ہے. تو وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, سیکیورٹی چاہتے ہیں, اور آپ اندازہ لگائیں ان کو سیکیورٹی پاکستان کی عوام دے رہی ہے, اسٹیٹ نہیں دے رہی. اسٹیٹ تو ٹرکوں کے حساب سے ان پہ بارود برسا رہی ہے. ذرا طاہر صاحب سے بات کریں نا, خلیل صاحب. ایک تو دو باتیں ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کا یہ بڑا اسٹرانگ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش پہ ہو رہا ہے. وہ جو کیوں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہر جلسے میں کہتی ہیں کہ ترازو جو ہے اس کے پلڑے برابر کر دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو. مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو بھی گرفتار کر لو, چونکہ وہ خود گرفتار ہوئی تھیں, چونکہ ان کے والد صاحب گرفتار ہوئے تھے, ان کے چچا گرفتار ہوئے تھے, لہٰذا جو کچھ ہو رہا ہے ان کے کہنے پر, ان کی خواہش پہ ہو رہا ہے. اور وہ لندن پلان کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ پلان کیا ہے آپ نے بنایا ہوا جس کے تحت مریم صاحبہ کی خواہش پر بقول پی ٹی آئی کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جی صاحب, کوئی پلان نہیں ہے. آپ ہمارے دیکھیں, محترم راجہ صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب پہ 15 کلو کا ہیروئن پرچہ دیا, 90 دن کا ہمارے لوگوں کا ریمانڈ ہوتا ہے. عباسی صاحب کا, نواز شریف صاحب کا, حمزہ صاحب کا. لیکن وہ نیب کیسز تھے نا, نیب کے لاز تھے, نیب کے لاز میں تھا. جی وہ نیب کے کیسز تھے نا. میری بات سن لیں سر, میری بات سن لیں. ہمارا یہ جو یہ بات کرتے ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہی ہیں محترمہ مریم نواز کہ دونوں پلڑے برابر کریں, لیکن وہ ایک ہمارا مطالبہ ہے. یہ کہتے تھے الیکشن نہیں ہونا. الیکشن کمیشن نے 30 تاریخ کو اناؤنس کر دیا, ہم سب نے کاغذات جمع کروا دیے. کل شام تک 297 حلقے ہیں پنجاب کے, سارے کاغذات جمع ہوں گے. اس لیے میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں, لال چند میرا بھائی ہے, بھولا بھائی ہے, معصوم بھائی ہے. آج جب پولیس چلی گئی تو عمران خان باہر آیا اور اس نے حملہ کرنے والے اپنے لوگوں کو, جو ادھر سے پنجاب سے نہیں ہے زیادہ, مجھے پتا جہاں سے آئے ہیں, ان کو شاباش دی.
اور اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو پرووکیٹ کر رہے ہیں. اگر ہم عدالتوں زیبا چودھری کی عدالت سے بھی جس طرح سے خاتون جج کو انہوں نے وہاں پہ للکارا کہ میں آ کے آپ کو پوچھ لوں گا, ہم تو دونوں, میں بھی وکیل ہوں چھوٹا سا 1996 سے, راجہ صاحب ہمارے سینئر ہیں, ہم تو کوئی بھی جج ہو, ہم تو بسعت احترام چاہے ہمارا کیس بنے خارج ہو جائے جو بھی, ہم وہ کر کے نیچے کر کے سر واپس آ جاتے ہیں. میں حیران ہوں, یہ انوکھا لاڈلا ایک طرف مغرب کی مثالیں دیتا ہے, یو کے کی مثالیں دیتا ہے. یو کے میں تو کسی بندے کو کندھا لگ جائے کسی کندھے کے ساتھ تو وہ معافی مانگتا ہے. یہ کس قسم کی, یہ جو کہتے تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, کہ سسیلین مافیا, گاڈ فادر, آج آپ دیکھیں جب آپ پورا مال روڈ توڑ دیں گے. راجہ صاحب کو لیتے ہیں نا, راجہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ قانون دان کے طور پر یہ مطالبہ کرنا کسی خاص سرکمسٹانسز میں, کوئی ہائی پروفائل شخصیت ہو, فارمر پرائم منسٹر ہو, اس کو حملہ بھی ہو چکا ہو, اگر اس کی طرف سے یہ مطالبہ ہو کہ مجھے آن لائن لے لیا جائے, مجھے ویڈیو کانفرنس پہ لے لیا جائے, تو اس میں کتنی حد تک غیر قانونی بات ہے یا کتنی قانونی بات ہے؟ پریسیڈنٹ موجود ہیں تو یہ فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کر دیا جاتا ہے اس بات کو؟ جوہر صاحب دیکھیں, اس کیس کے اندر بھی میرے خیال میں یہ پریولیج مل جائے گی عمران خان صاحب کو, لیکن ابھی جو کیس جس سٹیج پہ ہے وہ سٹیج ہے فریمنگ آف چارج. اور فریمنگ آف چارج کے وقت جو ہے وہ کورٹ کے اندر ملزم کا پیش ہونا ضروری ہے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں نا اس کیس کے اندر سکوپ بڑا کم ہے. اس کو خان صاحب کو پتہ ہے, ان کی لیگل ٹیم کو پتہ ہے کہ اس کو لنگر آن کرنا زیادہ پاسبل ان کے لیے نہیں ہے. یہ بڑے ویکس اور منتھس کے اندر اس کا ڈیسیژن آ سکتا ہے. اس لیے میرا جو ایک پریڈکشن ہے کہ وہ اس فرد جرم کے عائد ہونے کو جو ہے نا اس سے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری سینیریو بن گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح اسکیپ کرنے سے جو ہے وہ نہیں. لیکن اگر عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں ان کے, ویسے وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے ہیں, وہ بینکنگ کورٹ میں بھی پیش ہوئے ہیں, وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے تھے, زیبا صاحبہ کی عدالت میں پیش ہو گئے تھے, تو جب وہ ایک دفعہ پیش ہو چکے ہیں تو ان کے مطالبے پہ ان کو ویڈیو پہ بیان دینے کی اجازت کیوں نہیں مل جاتی؟ اس میں کوئی قانونی سکم ہے اس میں کوئی؟ جی میں بالکل قانونی سکم ہے, کیونکہ فرد دیکھیں اس کیس کو باقی کیسز سے کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں پہ روٹین کی پیشی ہو سکتی ہے, جبکہ یہاں پہ ایک پرٹیکولر ایرنگ ہے اور وہ ہے فریمنگ آف چارج. آپ سمجھتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اس میں فرد جرم عائد ہونی ہے؟ جی بالکل وہی سٹیج ہے, اور اسی سٹیج کے لیے تو کورٹ بلا رہی ہے. اور اس کے بعد یہ کہ وہ جو بات چندر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ایگزمپشن مل سکتی ہے ایویڈنس کے لیے, باقی پروسیڈنگ دیکھنے کے لیے ویڈیو لنک انہیں جوائن کرایا جا سکتا ہے اور یہ کورٹ پرمیشن دے سکتی ہے. لیکن یہ جو سٹیج ہے اس سٹیج کے لیے ان کی اٹینڈنس ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا جتنا اندازہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس کو اوائڈ کر رہے ہیں, آپ کے خیال جس کی وجہ سے یہ سارا سینیریو ڈیولپ ہو گیا, اور جس کی وجہ سے پھر لا لیسنس اور باقی آگے معاملات چل پڑے. اور جہاں تک وہ ملزم کا کہتے ہیں کہ فلاں ملزم کو یہ کنسیشن دی گئی ہے, وہ ملزم دیکھیں, میں جس طرح پہلے کہا کہ اس کا کیس اس کا کوئی اور سٹیج ہو سکتا ہے, اس کے کوئی ایویڈنس, ہر کیس کی سرکمسٹانسز لیکن ہر کیس کے اندر جب فریمنگ آف چارج ہو رہی ہے تو اس وقت ملزم کا کورٹ کے سامنے اپیئر ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کورٹ کی طرف سے جو ایلیگیشن ہے وہ پڑھ کے ملزم کو سنایا جاتا ہے, وہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے یا ڈینائی کرتا ہے, اس کے بعد ٹرائل شروع ہوتا ہے. یہاں ہم نے ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں اسی حوالے سے جو دیگر اس کے پہلو ہیں, آنے والے دنوں میں الیکشن کی چونکہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا سارے کا سینیریو کا تعلق الیکشن سے ہے, تو اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ الیکشن اب جو ہونے جا رہے ہیں اس کے کتنے چانسز ہیں, اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. پروسیس تو ہمارے خیال میں ہماری اطلاع کے مطابق ڈے بائی ڈے جاری ہے. تو اس موضوع پر بات کریں گے اپنے مہمانوں سے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک لال چند بھائی, آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. بڑا آپ کا کیس تھا لڑا 8-10 مہینوں سے کہ امریکہ نے سازش کی, امریکہ نے رجیم چینج کی, امریکہ ہمارے خلاف ہے, امریکہ اس حکومت کو لے کے آیا. کل امریکہ کے فارمر جو ایڈوائزر تھے افغانستان کے حوالے سے, سفیر بھی رہے امریکہ میں, اور بڑے مشہور نیو کونس جو ایک بڑی تھیوری ہے اس کے بڑے علمبردار ہیں, وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں اچانک میدان میں آئے ہیں, زلمے خلیل زاد صاحب. تو یہ اچانک امریکی شخصیات کو کیوں ہمدردی پیدا ہو گئی پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے, پاکستان کے نظام کے حوالے سے, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ آپ تو کہتے تھے ہمارے خلاف ہے امریکہ.
دیکھیے طارق بھائی، بات یہ ہے کہ میں پہلے راجہ صاحب نے جو بات کہی کہ اس کا آنا خان صاحب کا ضروری ہے، سر وقت کم ہے، پھر مائنڈ اپ نہیں کر پائیں گے آپ. سر میں ایک سیکنڈ لوں گا نا. دیکھیں نواز شریف کے لیے تو ایک کنوکٹ تھا، اس کو ملک سے باہر بھیجا گیا، وہ بھی کورٹ کے تھرو گئے تھے، پرمیشن کسی نے بھی دی ہو، کورٹ نے ان کو سزا دی تھی، کورٹ نے ان کو پرمیشن دی تھی. تو نواز شریف کے لیے ایک اسپیشلی جو پروویژنس پیدا کیے جا سکتے ہیں، اور جس شخص کی جان کو خطرہ ہے اس کے لیے نہیں کیے جا سکتے، یہ میری چیز سمجھ سے باہر ہے. جہاں سے آپ ظلم خریدات کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس کو چھوڑیں، آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، پوری دنیا میں یہ جو حرکت کی ہے موجودہ حکومت نے، یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو کوئی ہم جائیں گے اور ایک دو پولیس والے لے کے اور اپڈیٹ کر کے چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے جو تشدد کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، تو پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور ظلم خلیل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس خطے سے باواقف ہے بہت اچھی طرح سے. وہ ہماری انٹرنل جو ہماری سیکورٹی ہے اس میں بھی وہ جو سیکورٹی اپریٹس ہے ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، ہمارے وزراء اعظم سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. ان کا اس خطے میں ایک بڑی جو اپنے ملک کے لیے ان کی سروس ہے، تو انہوں نے ایک اپنا کوئی بیان دیا ہوگا جو میں بھی. لیکن یعنی آپ کے خیال میں ڈونلڈ لو کا بیان اور ظلم خلیزات کے بیان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ کریں تو غلط ہے، یہ کریں تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں ظلم خلیزات کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا جس طرح کی جو زیادتی اور ظلم، جس طرح سے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جس طرح سے آپ نے دیکھا ذلِ شاہ کو اٹھا کے ایک ملنگ شخص کو اٹھا کے پولیس نے قتل کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا نہیں دیکھ رہی ہے ہوگی؟ دنیا نہیں چیخے گی، دنیا یقیناً چیخے گی. ٹھیک ہے، چونکہ آخری چند منٹ میں چاہتا ہوں کہ ذرا باقی دوست بھی آ جائیں. طاہر خلیل سندھو صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے کہا کہ ہم نے سارے حلقوں میں کاغذ جمع کرا دیے، حمزہ صاحب نے بھی کاغذات جمع کرا دیے، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے کسی حلقے سے کاغذ جمع کرائے یا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گی، پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گی، وہ لیڈ نہیں کریں گی. سب سے پہلے میں راجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائی ہیں لال چند، ان کو نہیں پتا چونکہ یہ ضابطہ فوجداری کا 265C کے تحت جب کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں تو اس کے بعد 7 دن کے بعد فرد جرم لگائی جاتی ہے، اور اس کے لیے ملزم کا ہونا ضروری ہے. لال چند بھائی کچھ اور حوالے دے رہے ہیں جن کا ان واقعات سے تعلق نہیں، ان مقدمات سے تعلق کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، ظلم خلیل زال جو ہیں، خلیل زاد، جب ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے تھے اس وقت تو ظلم خلیل زاد صاحب کو کوئی خیال نہیں آیا کہ بیان دینا کہ کس کس کو بے گناہ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن نہیں ہو، چھوڑ دے اس بات کو. جو آپ نے پرٹیکولر سوال پوچھا ہے، ہم نے تقریباً 297 حلقوں میں، اور ایک دو حلقہ رہ گیا ہے تو کل محترمہ بھی حلقہ نمبر 147 سے یا 148 سے ان کے کاغذات بھی جمع ہو جائیں گے. ایک حلقے سے یا زیادہ حلقوں سے لڑیں گی؟ ایک حلقے سے یا زیادہ حلقوں سے؟ جی 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گی. لیکن 3 حلقوں سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ الیکشن لڑیں گی. اور حمزہ صاحب کے جمع ہو گئے ہیں، ہماری ریزرو سیٹوں پہ کاغذات جمع ہو گئے ہیں. اور ٹمارو از دا لاسٹ ڈیٹ، کل 4 بجے تک لاسٹ ڈیٹ ہے. اور آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے 297 جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اور اس کے علاوہ ریزرو سیٹیں ہیں، ہم 30 کو یہ الیکشن کروائیں. ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ مطلب جو بھی ہے ہمارے، ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے ساتھ انجسٹس ہے، لیکن اس کے باوجود جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے، وی آر ریڈی ٹو کنٹیسٹ دا الیکشن. ٹھیک. اچھا راج صاحب یہ بتائیے گا، آخری چونکہ ہمارے پاس چند منٹ ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ الیکشن جو ہے، صدر صاحب نے بھی سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں ایک بات کی، اس کے بعد ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی پنجاب کی بھی اور خیبر پختونخوا کی. لیکن کچھ اداروں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ میں یہ کہا کہ ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے، فنانس کی بات ہو رہی ہے، عملے کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ سارے تاریخ دینے کے باوجود بھی الیکشن جو ہے کوئی ادارہ بھی، کوئی محکمہ اس کو انکار کر دے، تو پھر اس پہ اونس آف رسپانسبلٹی، ذمہ داری کس پہ آئے گی قانون آئین کی نظر میں؟ دیکھیں جوہر صاحب، میرے خیال میں ابھی آپشنز جو ہے نا، گورنمنٹ الائز، جو گورنمنٹ کے الائز ہیں ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے. جو آنریبل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے نا، اس پہ نظر ثانی کا اختیار ابھی موجود ہے. اس میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ نظر ثانی کے لیے نہیں جائیں گے، لیکن آپشن ابھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جی 5-4 سے آیا ہے، 3-2 سے نہیں آیا. دیکھیں یہ قانونی آپشن تو موجود ہے. جب دیکھیں کہ اداروں کی طرف سے اس طرح کی اگر رپورٹس آئیں گی تو مے بی کہ گورنمنٹ اس سائڈ پہ یہ آپشن اور ایک قانونی رائٹ ان کے پاس موجود ہے، اور وہ قانونی رائٹ ہے. دیکھیں ٹھیک ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرانا ایک مینڈیٹری ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، لیکن دوسری سائڈ پہ یہ بھی رائٹ ہے ان کا کہ اس پہ ریویو کریں. یہ بھی رائٹ ہے کہ اگر ایمرجنسی کو، فائنینشیل ایمرجنسی آ جاتی ہے
یا کوئی دیگر جس طرح کہ ابھی تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے ہیں، پھر یہ ماننا پڑے گا نا، حالات تو فائنینشیل ایمرجنسی ہے، پھر جس طرح کے یہ حالات بن گئے ہیں، یہ ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے یہ بھی، اور پھر پارلیمان کو بھی اختیار ہے کہ وہ کسی خاص سرکمسٹانسز میں جو ٹینیور ہے اسمبلی کا اسے ایکسٹینڈ کرے. یہ سارا آئینی اور قانونی چیزیں ہیں. مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ وہ 90 ڈیز والی بات قانونی ہے اور یہ کو غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے. یہ آپشن، یہ رائٹ ہے اور یہ لیگل رائٹ ہے. آخری سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چونکہ قانون دان ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف بہت سے کیسز ہیں، 78 ہیں یا 80 ہیں، وہ تو ایک کیس کے بعد دوسرا ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی کیسز ہیں، ایک توشہ خانہ ہے، ایک وہ جو مس ڈکلیریشن ہے ان کے ٹیریان صاحبہ کے حوالے سے، اور ایک جو ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے. یہ بتائیے گا کہ یہ اب سارے لوگوں کے نام آ گئے، سب کے کاریں بھی لے لی، سب نے انگوٹھیاں بھی لے لی، اس کے بعد جو ہے کتنا اسٹرانگ کیس رہ جاتا ہے یہ توشہ خانہ والا؟ اس میں کیا رہ گیا؟ سب نے لیے ہوئے اس میں سے؟ جی رانا صاحب، سب نے لیا ہے. تھوڑا فرق ہے اس کیس کا اور باقیوں کے کیس کا، ایک تو، اور دوسرا یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ 80 کیسز ہیں یا 82 کیسز ہیں. کل میرے ساتھ کوئی دوست تھے پی ٹی آئی کے، تو میں نے انہیں کہا ذرا گننا شروع کریں کتنے کیس ہیں، تو وہ ہارڈلی وہ 10 کیس بھی نہیں گن سکے. اچھا، یہ تھوڑا سا ایکسپلائٹ کر کے بھی اس چیز کو. اچھا، آپ کے خیال میں مبالغہ رہی ہے تعداد؟ یہ بالکل سر، یہ بالکل ہے. اتنا نہیں ہے کہ مطلب کہ لیگل نوٹس کو بھی کیس بنا دیا اور کسی اٹھنے بیٹھنے کو بھی نوٹس کو بھی وہ کر دیا. میرا نہیں خیال کہ 82 کیسز ہیں. اس میں تھوڑا سا بڑھ چڑھ کے بات کی جاتی ہے، اتنے کیسز نہیں. یہ تو پھر طاہر خلیل صاحب کو چاہیے چیلنج کریں اس بات کو کہ یہ عداد و شمار سامنے لکھے ہیں. سامنے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، انہیں کہیں ذرا گن کے دکھائیں 82 کہاں پہ ہیں. چلیے، وہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اتنا یہ حساب نہیں ہے. اتنے کیسز نہیں ہے، کیسز ہیں ضرور ان پہ، لیکن یہ جو 82 یا 100 یہ سچ ہے. میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر 1 منٹ رہ گیا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل بات کی جاتی ہے، لیگلی ایسے نہیں ہے اتنے کیسز. اچھا جی، لال چند صاحب، چونکہ آپ نمائندگی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی، تو آخری 1 منٹ آپ کو فالتو دیتے ہیں. آپ بتائیں کتنے کیسز ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں 80-82 کیس ہیں ہی نہیں. گن کے بتا دیں ہم. دیکھیں، یہ وکیل جو ہے نا، وہ جب ان کو فی ملتی ہے تو اس کو کیس سمجھتے ہیں، جس میں نہیں ملتی وہ نہیں سمجھتے. ہم نہیں سمجھیں گے، جو فیس ملے گی تو کیس سمجھیں گے نا. ہمارا پروفیشن ہے. سوال یہ ہے، یہ الیکشن ملتوی کرانے کے لیے کل بھی جو انہوں نے ڈرامہ رچا وہ ناکام ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے. اور مریم نواز صاحبہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ فارم ضرور بھرے، تو کم سے کم ان کو اپنے وزن کا پتہ چلے کہ وہ کتنے ان پاپولر ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی عوام کو جس طرح انہوں نے مہنگائی میں کمر توڑ دی ہے، اس کی یہ بات کرنا پسند نہیں کرتے. لیکن آپ نے تعداد نہیں بتائی، آپ نے تعداد نہیں بتائی کتنی ہے کیسز کی. اور راجہ صاحب نے چیلنج 82 ہے. آپ 5 کے نام بتا دیں، میں الیکشن نہیں لڑوں گا. نہیں، اب وقت ختم ہو گیا ہے سندھو صاحب، وقت ختم ہو گیا. ویسے بھی نہیں لڑنا چاہیے سر صاحب، آپ کو ویسے بھی نہیں لڑنا چاہیے. لال چند صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ آپ رہے اور آپ نے اپنی پارٹی. اب وقت ہمارا ختم ہو گیا. آپ کی شکریہ لال چند صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے، اپنی پارٹی کا نقطہ نظر بیان کیا. خلیل طاہر سندھو صاحب، آپ کا شکریہ. میں نے نام غلط لے دیا 2-3 دفعہ آپ کا، طاہر خلیل آگے پیچھے ہو گیا تو معذرت چاہتا ہوں. آپ کا بھی شکریہ. اور راجہ نذیر صاحب، جناب سینئر قانون دان ہیں، آپ نے بڑی تفصیل سے قانونی نقطہ نظر اور قانونی پوزیشن واضح کی. آپ تینوں حضرات کا شکریہ. یہ تھا آج کا شو اسپاٹ لائٹ. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.